बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़ास तौर पे आज वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान के लिए कल जो गुजरा हुआ दिन है जी, वो बहुत ही उनके लिए नेक शगुन था, बहुत अच्छा दिन था। और उन्होंने कल दो इवेंट हुए। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनका मुकदमा था, उनको ज़मानत मिली और 12 सितंबर तक वो फ्री सिटीज़न है। 12 सितंबर को दोबारा हाजिरी होगी और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे, ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा उनके लिए इवेंट था वो था जी सरगोदा का जलसा। सरगोदा में उन्होंने एक जलसा किया और सरगोदा आपको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता था और वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुस्लिम लीग नवाज के अलावा और नवाज शरीफ के अलावा वहाँ पे कोई सांस भी ले सकता है। लेकिन कल का जो जलसा उनका हुआ है सरगोदा में, वो एक बिल्कुल बेमिसाल, और सरगोदा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था और स्टेडियम से बाहर भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उसमें इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं, कुछ इशारतन, कुछ किनायतन, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट, और उन्होंने खबरदार किया है। खबरदार वो मुखातिब थे न्यूट्रल से, नाम उन्होंने नहीं लिया न्यूट्रल का, लेकिन न्यूट्रल से मुखातिब थे और वो उन तमाम साजिशी किरदारों से मुखातिब थे जो इस रजीम चेंज के जिम्मेदार हैं। जो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो कुछ हुआ और वहाँ से लेके आज तक जो कुछ हो रहा है, उस सब किरदारों का उन्होंने तस्करा किया और तस्करा इस अंदाज में किया कि बात पहुँच भी गई, बात कर भी दी गई और फिर उसके बाद नाम भी नहीं लिया। हाँ, एक दो तीन इंकशाफात उन्होंने ऐसे किए जो कि आगे जाके मुसीबत बन सकते हैं किसी के लिए, ये आगे जाके बताता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और सूरत हाल ये है कि ये जो कुछ भी सारा कुछ हुआ रजीम चेंज का, और ये एक इम्पोर्टेड और मरासला हुकूमत जो मुसल्लत की गई, वो सब के सब है तो सारी ऑर्गेनिक तो है नहीं, ये थी हाइब्रिड और सारे का सारा प्लांटेड किस्म का प्रोग्राम था। और इसका मकसद बुनियादी ये था, पहला फेज़ उसका ये था कि इमरान खान को हटाना है और उसके बाद हुकूमत से फारिग करना है और उसके बाद सियासी रास्ते से हटाना है। ये चीज़ें थीं और कुछ चीज़ें अब साबित हो रही हैं कि वाक़तन ये रजीम चेंज जो है उसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स भी थे और इंटरनल प्लेयर्स भी मौजूद थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। एक्सटर्नल प्लेयर्स ने तो अपना खेल खेलना ही होता है, क्योंकि हर मुल्क जो है वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कुलभूषण हमारे पास है और सर्विंग ऑफिसर है, वो सारा कुछ बता चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए पूरी दुनिया की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से आपस में मिल के ये सारा प्लान तैयार करती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कहा कि उनको फारिग तो कर दिया गया, लेकिन अगला एजेंडा था कि उनको सियासी सफ़र से हटाना है, सियासी रास्ते से हटाना है और बिल्कुल उनको डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन अब तक जितनी भी एफर्ट्स की गई उनमें तोशाखाना केस बहुत उसको हवा भरी जा रही है। लेकिन अगर तोशाखाना खुल गया तो इमरान खान साहब ने तो जो कुछ लिया तोशाखाना से वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लिया और उसकी रसीदें भी मौजूद हैं और जो पैसे कौमी ख़जाने में जमा करवाने होते हैं उनकी रसीदें भी मौजूद हैं। ये मामला तो जब भी खुलेगा तो इसमें से तो कोई ऐसी चीज़ निकलेगी नहीं। लेकिन दूसरी जानिब जो माजी के हुक्मरान हैं उन्होंने तोशाखाना से जो कुछ लिया उसमें तो ना कायदे का ख्याल रखा गया, ना ज़ाब्ते का ख्याल रखा गया और ना ही रसीदें, बल्कि बड़ा बड़ा साजो सामान जो है वो तोशाखाना के रिकॉर्ड में नहीं है। तो लिहाजा अगर ये चीज़ चलती है आगे तो ये वापस चली जाएगी। जैसे फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग का केस है, उसमें अब इमरान खान साहब के बारे में, PTI के बारे में तो रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का मुकदमा कहाँ है, वो फॉरेन फंडिंग कहाँ है, वो तहकीकात किधर हैं, उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सोच विचार की गई और कहा गया कि जनाब इसमें पार्टी को हम कलअदम करार दे देते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि इस पे जब पार्टी लीडरशिप तक बात पहुंची
مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف صاحب تک پہنچی اور زرداری صاحب تک پہنچی تو اس میں انہوں نے سر جوڑے اور کہا کہ اگر آج ہم پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں وہ تو نام بدل کے واپس آ جائیں گے اور واپس آئیں گے اور اس سے زیادہ مقبول ہو جائیں گے، جو اب پہلے بھی مقبول ہیں مزید مقبول ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ تلوار ہم پہ چل گئی، اگر ہم نے ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ تلوار چلا دی اور اس کے بعد یہ جوابی تلوار ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ لہذا اس آپشن کو اس وقت زیر غور نہیں لایا گیا اور اس چیپٹر کلوز کرنے کی بات کی گئی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن حکمراں اتحاد جو ہے وہ اب فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ، اس پہ کوئی زور نہیں دے رہی اور صرف توشہ خانہ کو لے کے پھر رہی ہے۔ فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی یہی ہوا، پھر توہین مذہب کے معاملات میں بھی ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی کہ نعرے لگے مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، اور ایف آئی آرز درج ہوئیں پاکستان میں۔ اس کے بعد پھر اگلا معاملہ ہوا، ڈاکٹر شہباز گل والا ہو گیا، پھر یہ نیا دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور خان صاحب نے کچھ میسج دیا ہے سرگودا کے جلسے میں۔ ایک تو یہ کہ مہنگائی نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں، مہنگائی اس وقت 47% ہو چکی ہے، یعنی جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 147 روپے کی ہو گئی ہے۔ تنخواہ اور آمدنی وہی کی وہی ہے لیکن چیزیں بڑھ گئی ہیں اور 147 روپے کی چیز 100 روپے کی خریدتے تھے وہ 147 روپے کی ہو گئی ہے۔ جو آپ خریدتے تھے 1000 روپے کی چیز وہ 1470 روپے کی ہو گئی ہے، 1500 روپے کی ہو گئی ہے، یعنی ہر 1000 روپے پہ 500 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے مہنگائی کا عالم۔ تو یہ ساری چیزیں تو تھی نہیں اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ خان صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کیا گیا، ذاتی مفاد کے لیے، اور یہ سازش بنی گئی اور سازش بن کے اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا۔ اب ان کو سیاسی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی توشہ خانہ، کبھی توہین مذہب، کبھی دہشت گردی، کبھی کچھ یہ ساری چیزیں، اور کبھی ممنوعہ فنڈنگ۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ مت لگاؤ، اور اتنا دیوار کے ساتھ مت لگاؤ کہ میں وہ ساری چیزیں بیان کر دوں جو میں جانتا ہوں۔ اور یہ پیغام بڑا کلیئرلی سیدھا جا رہا ہے جہاں جانا چاہیے۔ اور خان صاحب نے بھی اب بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ذرا صبر کر لیں، اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے، میری جان کے دشمن پیدا کرنے کے لیے، مذہب کارڈ استعمال کرنے کے لیے اس حد تک نہ جائیں، میرے ساتھ سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی اور جانی دشمنی تک نہ بلائیں کہ جہاں پہ میں ساری باتیں بیان کر دوں۔ کیونکہ خان صاحب کے پاس ہے تو بہت کچھ، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور ان کو کچھ زیرک دوست ہیں، سمجھدار دوست ہیں، انہوں نے روکا ہوا ہے کہ ٹھہر جائیں، ابھی وقت نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو جوتے بہت پڑیں گے جن کے آپ نام لیں گے۔ تو یہ چیز ہے مسئلہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ پبلک میرے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور جتنا بھی ان کو اس دفعہ بھی سرگودا کا جلسہ بھی رکوانے کے لیے بہت تگ و دو کی گئی اور کافی محنت کی گئی کہ ٹی وی چینلز نہ دکھائیں، لیکن اب ٹی وی چینلز بھی دکھائیں یا نہ دکھائیں کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اب لوگ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، فیس بک پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ جاتے ہیں اور ان کی تقریر سنتے ہیں، اور اس وقت نہ سن سکیں تو بعد میں سنتے ہیں، اور ان کی جو ویوز ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جی انہوں نے یہ کہا، اور خان صاحب نے پھر ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عام انتخابات واحد حل ہے، اور جس نے بھی یہ رجیم چینج کیا اس نے ملک کو برباد کیا، پاکستان کے عوام کو برباد کیا، پاکستان میں تباہی آئی، اس سے معیشت کی تباہی آئی، اور اگر وہ خاموش ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ معیشت کا مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کو۔ اور دوسرا پھر جو سیلاب آیا ہے، سیلاب متاثرین، سیلاب زدگان، اس لیے ایک بڑی تباہی آئی ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں، لیکن وہ ہرگز کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور کسی قسم کی کوئی رعایت بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے اس ویڈیو کا دوبارہ ذکر کیا ہے، انہوں نے خاص طور پہ جو ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، اب انہوں نے نمبر بتا دیے ہیں جی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 4 لوگ ہیں اگر ان کو کچھ ہوا، کیونکہ
ان کے گھر میں آلات بھی، جاسوسی کے آلات بھی رکھنے کے لیے ان کے ملازم کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ شیریں مزاری صاحبہ کے گھر سے جاسوسی کے آلات برآمد ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر شہباز گل کو جس طریقے سے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا، جمیل فاروقی کو اس طریقے سے کیا گیا، انہوں نے اپنی دوبارہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے ڈیٹیلز کے ساتھ ARY کو بند کر دیا گیا، عمران ریاض، صابر شاکر، ارشد شریف، سمیع ابراہیم سب کا تذکرہ کیا، ایاز امیر صاحب کو جس طریقے سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیوار کے ساتھ مت لگائیں، اگر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر میں بہت کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں، اور اگر میں نے بتا دیا تو آپ ذرا تصور کریں کہ جس لیڈر کے کروڑوں فالورز ہوں، کروڑوں، تو وہ جب بتائے گا تو اس کا اثر گراس روٹ لیول تک، اس کی آواز گراس روٹ لیول تک جائے گی، نیچے تک جائے گی، اور پھر ایک نئی قسم کی تباہی آئے گی۔ تو بہرحال ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ معاملہ اختلاف اور سیاسی اختلاف وہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے ساتھ، میڈیا پرسنز کے ساتھ، ARY کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سیاسی اختلاف ہے، بالکل ایک نیریٹو کا اختلاف ہے، ہمیں بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، جیسے آپ کو آزادی ہے، جیسے ہمارے کولیگز جو ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ بول رہے ہیں، اپنی مرضی سے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، وہ بول رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں جو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بات کرنے کی اجازت دی جائیے۔ تو کسی کو بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کمزور سے کمزور شخص کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو بلی کو بھی، آپ کو پتہ ہے کہ بلی کو بھی اگر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، جتنی بھی کمزور ہو، تو وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے، بے شک اس نے مرنا ہی ہو، لیکن وہ پنجہ ضرور مارتی ہے، اور اگلے مخالف کو مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ زخمی ضرور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جناب یہ عمران خان صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ آپ پارٹی مت بنیں، آپ پارٹی مت بنیں، اور جو ہو گیا اس کو ریویو کریں، اور کیونکہ یہ سارا کچھ جو بارودی سرنگیں ہیں یہ آنے والوں کے لیے بچھائی جا رہی ہیں، اور یہ سٹیبلٹی یہ جو غیر مستحکم اس وقت کیا گیا ہے، عدم استحکام پھیلایا گیا ہے، یہ آنے والوں کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ جانے والے تو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو آئیں گے ان کے لیے کتنی مصیبت ہوگی یہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال جی وقت جو ہے وہ اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، حق اور سچ کو بالآخر فتح ہونی ہے، وہی جیتے گا، باطل کبھی بھی نہیں جیتا، جھوٹ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکا، جھوٹ کے بنیاد پہ، جھوٹ کے سہارے پہ کچھ دیر تک آپ چل سکتے ہیں، لیکن جھوٹ کی بنیاد پہ آپ بہت زیادہ دیر تک نہیں کامیاب ہو سکتے۔ جھوٹ نے ظاہر ہونا ہوتا ہے اور سچ نے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور سچ کہاں چھپا ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی عمران خان صاحب ہوں یا جرنلسٹ ہوں جو خاموش ہیں، تو وہ اس وجہ سے خاموش نہیں ہیں کیونکہ ڈر ہے یا خوف ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے خاموش ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو، پاکستان کے اداروں کو کچھ نہ ہو، اور پاکستان کے ادارے بھی پھلیں پھولیں، پاکستان بھی مضبوط ہو، اور ہم پوری دنیا میں جگ ہنسائی نہ بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔